میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا. بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اینڈ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی سر میں شاید آپ سے یہ کیا کہتے ہیں گستاخی کروں گا کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر اور جا کے آئی فیس دا میوزک. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر, اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوائس صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا. ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیک لیو فرام دا انسٹیٹیوشن, کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ادروائز سر یہ کمفرٹیبل بڑا تھا, میں بھی اپنے لاج میں چلے جاتا, پرابلی اپنی فیملی سے مل لیتا, پرابلی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا, شاید کچھ کھا پی لیتا یا کچھ ایسا ہو جائے. بٹ سر اس کمفرٹ میں جب مجھے اعجاز چودھری آ جاتا ہے جس تکلیف میں سر, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے لیے اس ایوان میں بیٹھنا اس پروڈکشن آرڈر کے تحت آئی ول بی ویری فائن. سو میں ود ڈو رسپیکٹ آئی ول گو بیک ٹو مائی بھاولپور جیل اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا. آباد صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے, میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں اور ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اس کے اوپر میں ایک رولنگ دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That on 13th January 2025, I, in exercise of powers conferred under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, issued production orders in respect of Senator Ijaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail, Lahore, for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the Senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Aun Abbas had been detained by the Punjab Police. Under Rule 79 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it is explicitly provided that when a case is registered against a member or a member is arrested on a criminal charges, convicted or detained under an executive order of the committing judge, magistrate or executive authority, is duty bound to immediately intimate such facts to the Chairman Senate, including indicating the reasons for the arrest, detention or imprisonment of the member in the appropriate prescribed in the second schedule. Regrettably, no such intimation was received in my office in this instance, reflecting a clear violation of established parliamentary procedures and disregard for institutional protocol. On 7th March 2025, in the continued exercise of my authority under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator Aun Abbas. In partial compliance with the order, Senator Aun Abbas has been produced before the Senate today. However, yet again, the directive concerning Senator Ijaz Chaudhry have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. This is not an unprecedented situation. When I was the Speaker of the National Assembly, a similar situation arose where production orders were not implemented. At that time, in the interest of upholding parliamentary privileges, I was compelled to refer the matter to the Privileges Committee. Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure,
I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. Leader of the opposition. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janaab Chairman, یہ ٹرم گڈ ٹو سی یو چونکہ اتنی ایک لوڈڈ سی ٹرم بن گئی ہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور چشم ما روشن دل ما شاد. اگر ہم آپ کے موجودگی سے اس ہاؤس کا وزن بڑا ہے, اس ہاؤس کا وقار بڑا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے, جس طرح پہلے بھی کہا گیا, عہدے انسان کو نہیں بناتے بلکہ انسان عہدوں کو بناتے ہیں. عزت عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. عزت جو پوزیشنز آپ لائف میں لیتے ہیں یا اپنے اس دوران ذمہ داری لیتے ہیں وہ آپ کی حیثیت کو اور آپ کی عزت کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس باوجود جس طرح کے ماحول چل رہا ہے, جس طرح کے گزشتہ 2 سالوں سے ایک پارٹی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کی جو پریشان کن بات ہے کہ وہ اس ایوانوں میں بھی اس کی بو آ رہی ہے. اب میں خوش آمدید کہوں گا, مبارکباد دوں گا ہمارے نئے سینیٹر قاسم صاحب کو, اسد قاسم صاحب کو, کہ وہ اس ہاؤس کا حصہ بنے ہیں اپنے والد صاحب کے استعفے پہ جو کہ انہوں نے دیا. اس کو فوری منظور کیا گیا اور اس کا فوراً الیکشن اناؤنس کیا گیا. whereas شاید ہم we are the children of a lesser god. پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر, a very accomplished lady, ان کا استعفیٰ 18 سپٹمبر سے دیا ہوا ہے اور اس کا استعفیٰ نہیں قبول ہوا. وجہ یہی ہے کہ وہ صوبے جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کو چھین لیا گیا ہے اور وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے, تو اگر کوئی سینیٹر وہاں سے ہمارا استعفیٰ دے تو اس کا بھی کل قبول ہو جائے گا. اس لیے کہ جی دوبارہ الیکٹ ہمارا والا نہیں ہوگا. کے پی سے کوئی ہوگا اس کا استعفیٰ نہیں منظور ہوگا. کے پی کے یہ وہ صوبہ ہے, میں بدقسمت صوبہ نہیں کہوں گا بیکاز ہم اس صوبے کی ایک بڑی شاندار روایات ہیں, اس کی شاندار ہسٹری ہے, ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے باشندے. ہمارے صوبے کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ہمیشہ پاکستان کا جو فور فرنٹ پہ 69 سے لیں 79 سے اب تک خیبر پختونخوا کے لوگ ایک دہشت گردی کی اذیت میں مبتلا ہیں جو ہم پہ تھوپ دی گئی ہے. وہاں کی سیاست پہ اثر انداز ہوئے یہ دہشت گردی, وہاں کی معیشت پہ اثر انداز ہوئی, وہاں کے ثقافت پہ ہوئی. خیبر پختونخوا نے لاتعداد قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, مہمان رکھا افغان مہاجرین کو اتنی بڑی تعداد میں. آج بھی وہ صوبہ دہشت گردی کی زد میں ہے, لیکن افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا ان کا. اس وقت یہ ہاؤس نامکمل ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کی نمائندگی نہیں دی جا رہی. آپ مجھے چیئرمین صاحب بتائیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صوبوں سے نمائندگی ہو اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. کوئی وجہ تو بتائی جائے کہ کیوں خیبر پختونخوا کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں. اگر دشمنیوں پہ ہی نمائندگی ہونی ہے تو پھر یہ ہاؤس بند کر دیں. اس ہاؤس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے. Because it's incomplete. It's a constitutional violation. It is just not matter of rules. And it has disturbed the scheme of constitution. اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا لیکن آج کے